Hello and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान का यूएस का दौरा बहुत डिस्कस हो रहा है और उसको बहुत ज़्यादा एक हाई प्रोफाइल विजिट के तौर पे यूएस में ट्रीट किया जा रहा है. अगर यूएस और गल्फ कंट्रीज़ के जो आपस के ताल्लुकात हैं उनकी ट्रेजेक्ट्री को, उनकी हिस्ट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड करके इस इवेंट को समझा जाए तो थिंग्स वुड बी ईजियर फॉर यू. मिडल ईस्ट के ये जो कंट्रीज़ हैं जिनको जीसीसी कंट्रीज़ कहते हैं, जो कि ऑयल रिच हैं, वहाँ पर यूएस की मिलिट्री बेसिस भी हैं, और जब आपकी मिलिट्री बेसिस वहाँ होती हैं तो एक ऑब्वियस चीज़ कंसिडर की जाती है कि अगर उन कंट्रीज़ पे हमला होगा तो वो यूएस पे हमला कंसिडर होगा और आपको वो प्रोटेक्शन भी देगा यूएस जो ज़रूरी होगी. लेकिन हुआ यूं कि जब इज़राइल ने कतर पे अटैक किया, दोहा की बेस पे अटैक किया, तो उसके बाद अगर सिंपल वर्ड्स में ये कहा जाए कि यूएस ने बिल्कुल दूसरी तरफ मुंह कर लिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, तो ये गलत नहीं होगा. और इज़राइल जो है उसको एक वाज़े प्रेफरेबल पार्टनर के तौर पे दुनिया के सामने प्रेजेंट किया गया एज़ कम्पेयर टू अदर पार्टनर्स. और मैं ये हमेशा कहती रही हूँ कि याद रखें, किसी को नॉन नेटो एलाई का स्टेटस देता है यूएस, किसी को स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहता है, बट इफ़ देयर इज़ वन कंट्री विच इज़ द रेड लाइन ऑफ यूएस, दैट इज़ इज़राइल. जहाँ भी इज़राइल का मामला आएगा वहाँ पर यूएस बाकी किसी के साथ भी खड़ा नहीं होगा. एंड दिस इज़ वेरी क्लियर. जो रीसेंट हिस्ट्री और रीसेंट मेमोरी में हमने चीज़ें देखी हैं, अगर उनको आप स्टडी करें. नाउ बेस्ड ऑन दैट, जो जीसीसी कंट्रीज़ में एक साइकोलॉजिकल रिफ्ट क्रिएट हुई दोहा अटैक के बाद, उसको मेंड कैसे करना है, ये बहुत बड़ा सवाल था. और उसमें आगे एक ट्रस्ट डेफिसिट जो क्रिएट हुआ है उसको रेस्टोर कैसे करना है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था. इसके अलावा माजी में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तो बिल्कुल ऑप्टिक्स का भी ख्याल नहीं करती थी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जब इज़राइल का मामला आता है तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भी कोई डिफरेंट एक्ट नहीं करती. फ़र्क सिर्फ ये है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन टोटली ब्लाइंडली ऑप्टिक्स में भी किसी चीज़ का ख्याल किए बगैर एक ऐसा स्क्रिप्ट फॉलो कर रही थी जो बिल्कुल लगता था इज़राइल की तरफ से आया है, और एक पपेट गवर्नमेंट है यूएस में जो उसको फॉलो कर रही है. और उसका हमने एक एक्सपोजर मैक्सिमम देखा जब जो बाइडेन ने बाकायदा अपनी गवर्नमेंट के ज़रिए से ये प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया कि सऊदी अरेबिया इज़ अ पेराया स्टेट, वहाँ पे तो लोगों के सर कलम किए जाते हैं, ह्यूमन राइट्स के बहुत बुरे हालात हैं. मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं एक अमेरिकन जर्नलिस्ट जमाल खशोगी के कत्ल में. और जब G20 समिट हुई बैक इन 2017 आई थिंक, मुझे साल सही तरह याद नहीं है, तो जब वहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान आए, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है वो G20 का हिस्सा है, तो किसी वेस्टर्न कंट्री, किसी यूरोपियन कंट्री और अमेरिकन कंट्री के हेड ऑफ स्टेट ने उनसे हाथ नहीं मिलाया. क्लियर इंसल्ट की उनकी, वो साइड में खड़े रहे और बिल्कुल आइसोलेटेड थे. ये कहानी वहाँ से शुरू होती है. उसके बाद ट्रंप ने अपनी पिछली गवर्नमेंट में कुछ ताल्लुकात रेस्टोर किए. वो क्यों रेस्टोर किए? बिकॉज जो जैरेड कुशनर हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप के जो दामाद हैं, उनके बड़े क्लोज पर्सनल ताल्लुकात हैं मोहम्मद बिन सलमान के साथ, और बिजनेस टाइज भी हैं. सो ट्रंप हैज़ अ डबल एडवांटेज. एक तो फैमिली टाइज हैं, इसलिए वो डिफरेंट ट्रीट करते हैं. जैरेड कुशनर जो हैं वो एक ब्रिज का किरदार अदा करते हैं व्हेन इट कम्स टू इज़राइल एंड सऊदी अरेबिया. तब तक उम्मीद ये की जा रही थी कि सऊदी अरेबिया इज़ वेरी क्लोज टू साइनिंग द अब्राहम एकॉर्ड्स, और फिर अक्टूबर 7 हो गया तो वो काम जो बहुत आसानी से होता नज़र आ रहा था इज़राइल को, वो रुक गया. ये जो बैड इमेजरी थी ऑफ मोहम्मद बिन सलमान, ये जो इतना शाइनिंग रेड कार्पेट दिया गया है यूएस में मोहम्मद बिन सलमान को, ये उसको रिकैलिब्रेट करने की कोशिश है. उनको इतना वार्म वेलकम करके आज जब वाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान ने जॉइंटली प्रेस से बात की, तो उसमें बड़ा क्लियर ये मैसेज था जिसका बार बार जिक्र कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के, किस तरह जो बाइडेन ने ट्रीट किया, किस तरह ओबामा ने ट्रीट किया मोहम्मद बिन सलमान को, और मैं किस तरह ट्रीट कर रहा हूँ. और वो इस बात पे जोर देते नज़र आए कि हम बड़े की एलाइज हैं, नॉन नेटो एलाइज हैं. डिफेंस पैक्ट की बहुत बात हो रही है जो आपस में साइन किया है दोनों मुल्कों ने. सो इसको दो लेंसेज से मैं देखने की कायल हूँ. एक तो वो इमेज जो पेंट किया गया था मोहम्मद बिन सलमान का, दैट वाज मेंट टू प्रेशराइज हिम टू कम क्लोज टू इज़राइल. और ज़ाहिर है मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उनके लिए वो एक शॉक था उस वक्त
لیکن بہرحال وہ کام جو بائیڈن زبردستی نہیں کرا سکے وہ آہستہ آہستہ فیملی انفلوئنس کی وجہ سے اور طریقوں سے ٹرمپ کرنے کے قریب تھے، یعنی ابراہم اکارڈ کے ذریعے سے نارملائزیشن ود اسرائیل جب اکتوبر 7 ہو گیا، اور یہ تقریباً ناممکن نظر آیا کہ ایسا ہو سکے۔ آج یہ ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو ڈیفنس پیکٹ سائن ہوا ہے بٹوین دی ٹو کنٹریز، یہ کتنا میننگ فل ہے، اس کا کیا مطلب ہے، لیٹسٹ ویپنس خرید رہا ہے اگر سعودی عربیہ یو ایس سے، تو اس کا کیا مقصد ہے، اور سعودی عربیہ کو پاکستان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ سائن کرنے کے بعد ایک اور ڈیفنس پیکٹ یو ایس کے ساتھ سائن کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور اگر دو ڈیفنس پیکٹس موجود ہیں تو دونوں کی ویٹیج کیا ہے، پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے، یو ایس کہاں سٹینڈ کرتا ہے۔ آلدو دونوں کے ساتھ ریلیشنز کی ٹریجیکٹری بڑی ڈفرینٹ ہے، بٹ وین اٹ کمز ٹو ریئل ڈیفنس، کیونکہ دوحہ اٹیک کے بعد مڈل ایسٹ کو یہ سمجھ آ گیا ہے کہ جب تک پیلسٹائن کا ایشو ریزالو نہیں ہوتا تب تک بھی آل آر vulnerable، ایران سے لے کے مصر تک سب vulnerable ہیں۔ سو لیٹس ہیو اے لک کہ وائی دس میٹنگ میٹرز، کس کے لیے یہ سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے، اور بریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو اس کو کہا جا رہا ہے کہ دس از سمبولکلی لوڈڈ میٹنگ آف 2025۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو ہوسٹ کیا ہے سعودی عربیہ کے کراؤن پرنس کو وائٹ ہاؤس پہ، اور آن سرفیس جو اتنا گرینڈ ڈپلومیٹک ری یونین ہے، فار می اٹ از ری یونین، پہلی ان کے ٹینیور کے بعد اب دوبارہ ملٹری فلائی اوور، سیریمونیل ویلکم اور ہیڈ لائنس اباؤٹ اے نیو ڈیفنس پیکٹ، اس کے روٹ میں اصل میں کیا ہے، ڈیپر اسٹوری کیا ہے، the story that is rooted not in strategy but in psychology and perception۔ یہ یاد رکھیں، جو ہیوملیشن فیل کی ہے مسلم ورلڈ نے، اس کو ریسٹور کرنے کے آپٹکس اس میں شامل ہیں۔ سو ڈیفنس پیکٹ کی بات کرتے ہیں، کیا یہ سمبولک ہے، کیا یہ اسٹریٹیجک ہے؟ یہ جو ڈیفنس پیکٹ ہے یہ ایک ہسٹورک اپ گریڈ کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جی ایک نئے لیول پہ ہم پہنچ گئے ہیں یو ایس اور سعودی عربیہ when it comes to defense ties۔ ریالٹی میں جو ایگزسٹنگ یو ایس اور قطر کا آپس میں ڈیفنس کا فریم ورک ہے یہ بالکل ویسا ہی ہے، اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آن پیپر اٹ از ویری ہیوی آن سمبلزم، اور اگر ایکچوئل اسٹریٹجک گارنٹیز کی بات کی جائے تو وہ اس میں موجود نہیں ہے۔ اسٹرکچر دونوں ڈیفنس پیکٹس کا بالکل آپ کو سملر لگے گا، لینگویج سملر لگے گی، موسٹ امپورٹنٹلی لمیٹیشنز بھی وہی نظر آئیں گی جو دوحہ کے ساتھ موجود ہیں۔ جو دوحہ کا ڈیفنس پروٹیکشن ایگریمنٹ ہے اس میں جب اسرائیل نے اٹیک کیا آن قطر، تو جو رویہ یو ایس کا سامنے آیا، اگر سعودی پیکٹ کو آپ دیکھیں اور فنڈامنٹلی یہ سمجھیں کہ اس میں اور اس اٹیک میں کوئی فرق آیا ہے، یعنی کہ اگر قطر پہ اٹیک ہوا تو یو ایس نے جیسے بیہیو کیا، اور اگر سعودی عربیہ پہ اٹیک ہوتا ہے تو کیا یو ایس ڈفرینٹلی بیہیو کرے گا، تو یہ غلط فہمی ہے۔ واشنگٹن آرمز اور ٹیکنالوجی تو آفر کر سکتا ہے سعودی عربیہ کو، بیکاز اٹس اے ون ون سچویشن، ان کا اسلحہ بک رہا ہے، اور سائیکولوجیکلی سعودی عربیہ اپنے لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ ہم آنے والی وار کے لیے اگر ہم تک وہ پہنچتی ہے تو ہم تیار ہیں۔ سو جو الٹیمیٹ اسٹریٹجک الائنمنٹ ہے یو ایس کی، یعنی کہ ایک فائنل الائنمنٹ اگر اسے چوز کرنا پڑے بٹوین ایلائز، تو وہ بڑی کلیئر ہے، اور وہ ہے روٹیڈ ان پروٹیکٹنگ یو ایس's own interest and supporting Israel, especially in the moments of crisis۔ So اگر moments of crisis میں آپ نے اسرائیل کو سپورٹ کرنا ہے تو پھر آپ خود ہی I leave it to your imagination کہ پھر ان ڈیفense پیکٹس کی کیا اہمیت ہے۔ دوحہ فیکٹر از ویری امپورٹنٹ۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ یو ایس کے ریلیشنز ود GCC کنٹریز بفور دوحہ اٹیک اینڈ آفٹر دوحہ اٹیک دونوں میں بہت فرق ہے۔ ریجن ایکسپیکٹ کرتا تھا ایک اسٹرانگ رسپانس فرام یو ایس، جو کہ نہیں آیا، اور اب اگر وہ نہیں آیا اور کرائسس اور کانفلکٹ اسرائیل کا پیلسٹائن کے معاملے پہ وہیں کا وہیں موجود ہے۔ آج میں نیوز میں دیکھ رہی تھی لیبنان واز سیئنگ کہ ہم نے یہ جو ایک لائن ڈرا کی تھی اس کو وہ بلو لائن کہتے ہیں اپنے بارڈر پہ، کہ اس سے آگے اسرائیل کی فورسز نہیں آئیں گی اور
یہاں تک جو ہے وہ لبنیز ساورنٹی کنسیڈر ہوگی، اس کو بھی وائلیٹ کر رہا ہے بار بار اسرائیل، لیکن اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہا. سملر تھنگز آر ہیپننگ ان سیریا. وہاں بھی انفلٹریٹ کر رہا ہے مستقل، ریڈ لائنز کراس کر رہا ہے اسرائیل، اس پہ بھی کوئی بات نہیں کر رہا. اگر ٹرکی ریزسٹ کرتا ہے تو ٹرکی جو ہے اس کے خلاف ڈپلومیسی کی جاتی ہے اسرائیل کی طرف سے. کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اگر کوئی انٹرنیشنل فورسز نے آگے آ کے غازہ میں ڈپلوائے ہونا ہے تو اس میں ٹرکی نہ ہو. سو بیہائنڈ دا کرٹن تو جو امپورٹنس ہے اور جو بات پریویل کرتی ہے یا جو بات یو ایس مانتا ہے وہ اسرائیل کی ہوتی ہے. دس از وائی آئی وانٹیڈ کہ ہم اس کو دوحہ ایفیکٹ کے پرسپیکٹو سے دیکھیں کہ نتھنگ ہیز چینجڈ. رادر جی سی سی کنٹریز ہیو بیکم مور اینڈ مور انسیکیور، اور ان کو ایک گارنٹی دینے کی ضرورت ہے اپنے لوکل آڈینس کو کہ وی آر سیف. اینڈ دس از ایگزیکٹلی وٹ از ہیپننگ تھرو دس ڈیفینس پیکٹ ود سعودی عربیہ. فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ریسنٹ میموری شاید یہ اٹیک ہوا تھا ایک گلف اسٹیٹ پہ، ایک ایسی قوت کی طرف سے جو یو ایس کا پارٹنر ہے یعنی اسرائیل، اور واشنگٹن نے کچھ نہیں کیا، کوئی کانسیکوینسز امپوز نہیں کیے اسرائیل پہ. اس مومنٹ نے ڈیپ سائیکولوجیکل شاکس بھیجے اکراس دا مسلم ورلڈ، اور جو ایک جیو پولیٹیکل آؤٹ لک تھی پرسنل، ایموشنل اینڈ سمبولک ود یو ایس، اگر یہ کہا جائے کہ وہ چیلنج ہو کے رہ گئی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ بڑے آئل رچ کنٹریز ہیں، ان کے بڑے پرماننٹ قسم کے تعلقات ہیں یو ایس کے ساتھ، تو یہ غلط نہیں ہوگا. سعودی عربیہ کو ڈومیسٹک آڈینس کے لیے جو ری ایشورنسز چاہیے یہ دورہ وہ پرووائڈ کر رہا ہے. A way of telling the public that you are safe, we are protected. کسی بھی قسم کی ہیوملیشن جو ہے وہ ریپیٹ نہیں ہوگی. سو یہ پیکٹ سائیکولوجیکل ہے، سائیکولوجیکل ری ایشورنس ہے ٹو دا مسلم ورلڈ. دس از وائی اٹ از مور اباؤٹ آپٹکس. اس لیے آپٹکس میں بھی اس سے بہت زیادہ پریزنٹ کیا جا رہا ہے بڑھا چڑھا کے. آپ سیریمنی دیکھیں، اس میں تعریف دیکھیں جو ٹرمپ کر رہے ہیں بار بار محمد بن سلمان کے. انہوں نے جو بائیڈن کے اوپر بار بار تنقید کی کہ میں تو ان سے ہمیشہ بہت وارم ہینڈ شیک کرتا ہوں، لیکن جو بائیڈن تو ان سے ہاتھ بھی ملانا پسند نہیں کرتے تھے. بہت زیادہ تعریف کرتے پائے گئے وہ محمد بن سلمان کی. جس کسی نے بھی کوئی بہت کنٹروورشل سوال کرنے کی کوشش کی محمد بن سلمان سے، جس طرح القاعدہ کی انوالومنٹ ان 9/11 اور القاعدہ کی روٹس جو جا کے اسامہ بن لادن سے اور بن لادن فیملی کی روٹس جو ہیں وہ سعودی عربیہ سے ملتی ہیں، تو اس سوال پہ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ وہ الاؤ نہیں کریں گے کہ کوئی جرنلسٹ بھی جو ہے وہ ڈس ریسپیکٹ کرے محمد بن سلمان کو. یو ایس اور سعودی عربیہ ایک دوسرے کو دے کیا سکتے ہیں؟ یو ایس کے لیے اٹس اے ون ون سچویشن کہ وہ اپنے ایئر ڈیفense سسٹم یا ویپنس جو ہے وہ سیل کرے ٹو سعودی عربیہ. سعودی عربیہ کے لیے بھی اٹس دا نیڈ آف دی آر. میں جس سائیکولوجیکل ری ایشورنس کی بات کر رہی ہوں جو اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو دینی ہے، اس کے لیے کہ وہ ایک امیجری کریٹ کرے آف پروٹیکشن، کہ ہم اسلحہ بھی خرید رہے ہیں تاکہ ہمیں جہاں ضرورت پڑے ہم لوڈڈ ہوں، ہم اپنے لوگوں کو بتا سکیں کہ ہمارے پاس بھی لیٹسٹ ویپنس موجود ہیں. کیونکہ اسرائیل جو بہت پروپیگیٹ کرتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ ماڈرن وارفیئر جو ہے اس کا حامل ہے. سو یہ ایک امیجری آف پروٹیکشن ہے جو شو کر رہا ہے سعودی عربیہ ٹو اٹس اون پاپولیشن، اپنے لوگوں کو، اور دوسری طرف ٹرمپ جو ہے اس کے لیے اٹس بزنس. یہ بڑے مہنگے ویپنس ہیں جو وہ سیل کر رہا ہے ٹو سعودی عربیہ. لیکن یہ کسی بھی قسم کی گلف اسٹیٹ کو ملٹری انٹرونشن کا اگر موقع آتا ہے تو گارنٹی نہیں دیتا کہ یو ایس انہیں پروٹیکٹ کرے گا. ہسٹری نے ریپیٹڈلی یہ بتایا ہے کہ یو ایس کو جب بھی چوز کرنا پڑتا ہے اپنے ایلائز میں سے یا نان نیٹو ایلائی کا، چاہے کسی کو اسٹیٹس دیا ہو، چاہے کسی کو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا اسٹیٹس دیا ہو، یو ایس بڑا کیئرفلی کرافٹڈ وے میں سائڈس چوز کرتا ہے. ہمیشہ اپنے ایگزسٹینشیل بیٹلز جو ہوتی ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے لڑتا ہے، اور اس کی اپنی ریڈ لائنس ہیں، جس میں جو بہت بڑی ریڈ لائن اب سامنے آئی ہے وہ اسرائیل ہے. سو اٹیک آن اسرائیل از کنسیڈرڈ اٹیک آن یو ایس. سو یہ ایک کلیئر بات ہے میرے خیال ہے، جس کے بعد یہ سمجھنا بہت آسان ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب جو ہے صرف آپٹکس کے لیے ہے. سو ناؤ لیٹس کم ٹو اے ریالٹی چیک کہ سعودی عربیہ کو اگر ایکچوئل پروٹیکشن کی ضرورت ہے تو اس کو ڈیفینڈ کون کرے گا؟ اور جو میں نے شروع میں کہا کہ ڈیفینس پیکٹس اتنے ملٹیپل ایلائز کے ساتھ کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو یو ایس کے ساتھ کیا ضرورت ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اٹ از مور سائیکولوجیکل دین سم تھنگ دیٹ کین ٹرانسلیٹ انٹو ریالٹی. جو اصل اسٹریٹجک پیکٹ ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ وہ پاکستان کے ساتھ ہے. اور یہ چیز بہت
ریئرلی آپ پبلک میں اس کو ڈسکس ہوتے دیکھیں گے یا اس پہ بات کھل کے ہوتے دیکھیں گے کہ سعودی عربیہ کا اگر کوئی ملٹری پارٹنر ہے تو وہ صرف ایک ہے، جو کہ ہسٹوریکلی ریئل ٹینجیبل سیکورٹی ان ریئل سینس، بوٹ آن دا گراؤنڈ، صرف پروٹیکشن آن پیپر کی میں بات نہیں کر رہی، وہ اگر کوئی پرووائڈ کرتا رہا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ پاکستان نے جب بھی ضرورت پڑی ہے ہسٹوریکلی ٹروپس ڈپلوائے کیے ہیں سعودی عربیہ کے اندر، اس پہ خود پاکستان کے اندر سے پاکستان پہ کرٹیسزم بھی بہت ہوتا ہے، بیکاز جب یمن وار تھی تو اس میں بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ بھی ایک مسلم کنٹری ہے، تو آپ ایک مسلم کنٹری کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں when it comes to the other one۔ اس کے علاوہ پاکستان ٹریننگ، کمانڈ اسٹرکچرز اور اسٹریٹیجک سیکورٹی گارنٹیز ان ریئل سینس پرووائڈ کرتا ہے سعودی عربیہ کو، جس میں اس طرح کی سیریمونیل امیجری کی ضرورت نہیں پیش آتی جس کا مظاہرہ ہم نے کراؤن پرنس کے دورے میں دیکھا۔ وائی؟ بیکاز اگر آپ کی کمیٹڈ روٹیڈ ہو ہسٹوریکل، ریلیجس، کلچرل اور پولیٹیکل ٹائز میں، یہ ساری چیزیں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر وہ اسٹریٹیجک ٹائز بنتی ہیں۔ ہسٹوریکل، آپ دیکھ لیں ہمارے ریلیجس ٹینٹیکلس بھی ان کے ساتھ ملتے ہیں، بیکاز وہاں پہ حرمین شریفین ہے اینڈ وی آر اے مسلم کنٹری، ہم بہت رسپیکٹ کرتے ہیں اس کی، سو ہسٹوریکلی ایک ٹائز ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے ان کے ساتھ، کلچرل بھی ہیں، پولیٹیکل بھی ہیں، اکنامک بھی ہیں۔ ہمیں جب بھی ضرورت پڑی ہے ہمیں بیل آؤٹ کیا ہے سعودی عربیہ میں، یہ نہیں بھولنا چاہیے۔ سو اٹ از اے ڈیفینس ریلیشن شپ وچ از بلٹ آن لیوڈ ایکسپیرئنس۔ کوئی صرف سگنیچرز اور ڈاکیومنٹس یا پبلک سیریمنیز کی ہمیں کبھی بھی ضرورت پیش نہیں آئی، ایکسیپٹ فار دا فیکٹ کہ اس دفعہ جب ڈیفینس پیکٹ پاکستان کے ساتھ سائن ہوا تو اس کو بہت زیادہ سیلیبریٹ اس لیے کیا گیا بیکاز اس کا مقصد تھا کہ لاؤڈ اینڈ کلیئر سینس میں اسرائیل کو یہ بتا دیا جائے کہ اگر آپ دوحہ والا سلوک سعودی عربیہ کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے ساتھ پاکستان کھڑا ہے، which is a nuclear state. So this is the difference between the defense pact signed with US and the defense pact signed with Pakistan. US ہمیشہ پرائیورٹائز کرے گا اپنا الائنس ود اسرائیل، اس کی ڈومیسٹک پالیٹکس بھی اسرائیل کے ساتھ الائنس بھی چلتی ہیں، یہ ہم نے سب نے دیکھ لیا ہے، اسٹریٹیجک انٹرسٹ ہیں، انویسٹمنٹس کے لیول آپ کو پتہ ہے۔ دس از وائی واشنگٹن کی جو سیکورٹی گارنٹیز ہیں اگر وہ آن پیپر کسی کو مل بھی جائیں، جتنی بھی اسٹرانگلی ورڈڈ ہوں، وہ کنڈیشنل ہی رہیں گی۔ اور جو دوحہ مومنٹ ہے، وہ جو اٹیک آن دوحہ تھا، میں اس کو اگر دوحہ مومنٹ کہوں تو اس نے یہ جو پینفل ریالٹی ہے اس کو بہت زیادہ ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے۔ اس سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا حاصل کیا ہے اگر اس وزٹ کی بات کی جائے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ خود بھی اس وقت کافی مشکلات کا شکار ہیں۔ ایک تو ایپسٹین فائلز کا جو معاملہ ہے وہ کافی ماؤنٹ کرتا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر میں کسی اور وقت بات کروں گی کہ کوئی ایک معاملہ امریکن ہسٹری میں ہمیشہ ایسا ضرور کھڑا ہوتا ہے جس کا مورل ویٹ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کے آگے پریزیڈنٹس کو بھی کئی دفعہ جھکنا پڑ جاتا ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے یا نہیں، اس کو کتنا کیئرفلی مینیج کر لیتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ، دیٹس اے ڈفرنٹ بال گیم، بٹ ایٹ دا مومنٹ ان کو کافی پریشر کا سامنا ہے، کیونکہ جو وکٹمز ہیں آف جیفری ایپسٹین ابیوز، وہ بہت زیادہ ایک ایسا پریشر ماؤنٹ کر رہے ہیں روز کے جتنے بھی ڈاکیومنٹس ہیں ان کو ریلیز کیا جائے، اور اس کے بارے میں اس وقت ایک باقاعدہ کیمپین چل رہی ہے یو ایس میں۔ تو ایک تو ٹرمپ کو ایک اسٹرینتھ پروجیکٹ کرنے کا موقع ملا ہے، ایک کامیاب فورن پالیسی جو ہے وہ سب سے زیادہ اس وقت ایک ون ون سچویشن کریٹ کر سکتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے۔ ہاؤ؟ اس سینچری کا اگر سب سے بڑا کوئی کانفلکٹ ہے تو وہ اس وقت جاری ہے اسرائیل اور پیلسٹائن کے بیچ میں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جتنی اٹیمپٹ ہے، جس طریقے سے بھی ہم اس کو دیکھیں، ٹو ریسٹور پیس ان دا ریجن، چاہے اس میں پیلسٹینین اسٹیٹ ہوڈ انوالو ہے نہیں ہے، اسرائیل کو زیادہ لیوے مل رہا ہے، وہ سب باتیں اپنی جگہ، لیکن صرف امریکن پرسپیکٹو سے پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ پریزنٹ کر پا رہے ہیں کیونکہ وہ سیکیورٹی کاؤنسل تک لے گئے ہیں اپنا وہ جو پیس اگریمنٹ ہے، تو وہ اپنی اسٹرینتھ پروجیکٹ کر رہے ہیں اور فورن پالیسی کی اسٹرینتھ پروجیکٹ کر رہے ہیں، انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں۔ میں نیکسٹ پارٹ آف دس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کتنی بڑی پبلک انڈومنٹ فنڈز میں سے انویسٹمنٹ ہیں جو محمد بن سلمان ڈائریکٹلی ہالی ووڈ میں کر رہے ہیں اور سلیکان ویلی میں کر رہے ہیں۔ سو پاور پروجیکشن آف پریزیڈنٹ ٹرمپ، اس سارے معاملے میں
اگر ہم نے یہ دیکھنا ہو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یا یو ایس کو کیا حاصل ہو رہا ہے تو وہ یہ ہے. اسی طرح محمد بن سلمان کو اتنا زیادہ وارم ویلکم اور ریسیپشن دے کے انہوں نے اپنا امیج ریسٹور کرنے کی کوشش کی ہے ان دا مسلم ورلڈ، اور ساتھ میں سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات اچھے بنانے کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو جی سی سی کنٹریز کی بیلٹ ہے اور مڈل ایسٹرن کنٹریز کی بیلٹ ہے وہ سب کیونکہ سینٹر آف گریوٹی سعودی عربیہ کو ہی سمجھتے ہیں، تو وہ آٹومیٹکلی الائن ہوں گے. اگر وہاں کوئی گریوینسز پائے جاتے ہیں، اٹیک جو کیا ہے ایران کے اوپر اور دوحہ کے اوپر اسرائیل نے اس کے بعد، تو وہ کسی حد تک میٹیگیٹ ہوں گے، ان بیڈ سینٹیمنٹس میں کمی آئے گی. اکنامک اناؤنسمنٹس جو ہے وہ ڈومیسٹک آڈینس کے لیے تو بہت زبردست چیز ہوتی ہے. اگر یو ایس میں یہ بتایا جائے کہ $600 بلین سے لے کے $1 ٹریلین تک کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے سعودی عربیہ ان یو ایس، تو اٹس اے ون ون فار ٹرمپ. اور سعودی عربیہ نے پرومس کیا ہے کہ وہ $600 بلین سے لے کے تقریباً $1 ٹریلین تک یو ایس اکانومی میں انویسٹ کریں گے. اور یہ سگنل کیا ہے اس نے واشنگٹن کو کہ جو ریاض ہے اس نے اینکر کرنا ہے فیوچر میں امریکن ٹیکنالوجی میں، اے آئی میں، انفراسٹرکچر میں اور گروتھ میں. سو یہ جو پارٹ ہے یہ اسٹریٹیجک ہے. جو ڈیفنس پیکٹ ہے اس کو میں نے جس طرح انالائز کیا وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن یہ جو انویسٹمنٹ کا پارٹ ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت بڑی سپورٹ دیتا ہے. ڈومیسٹکلی سعودی عربیہ جو ہے اس کے لیے یہ اگین ون ون سچویشن ہے. وائی؟ بیکاز وہ اپنے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نہ ولنریبل ہیں، نہ آئسولیٹڈ ہیں، نہ کسی سنگل جیو پولیٹیکل پارٹنر کے اوپر ہم ڈپینڈنٹ ہیں. ہم تو انویسٹ کر رہے ہیں یو ایس جیسی مارکیٹ میں، وچ مینس کہ ہمارا فیوچر اے آئی میں، ٹیکنالوجی میں، اور جو کچھ سلیکان ویلی میں ہو رہا ہے اس میں ہمارا فیوچر سیکیور ہے. سو وہ جو 2030 کا ویژن ہے سعودی عربیہ میں محمد بن سلمان کا کہ ہم نے بیونڈ آئل دیکھنا ہے سعودی عربیہ کو، یہ اس کو بھی سپورٹ کرتا ہے سارا جو وزٹ ہے. سو دا ریئل اسٹوری سمبلزم اور سیکیورٹی کے بیچ میں ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ ہیڈ لائنس میں کچھ دکھایا جاتا ہے، اگر اس کو آپ ڈیپ ڈاؤن جا کے سائیکولوجیکلی اسیس کریں تو اس کا مطلب کچھ اور نکلتا ہے. تو اگر 5 کور ٹروتھس ہم دیکھیں اس وزٹ کے تو وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیفنس پیکٹ ہے یہ سمبولک ہے، ایک سائیکولوجیکل ری ایشورنس ہے، کوئی اسٹریٹیجک شیلڈ نہیں ہے فار سعودی عربیہ. نمبر 2، دوحہ اٹیک نے سعودی عربیہ کو مجبور کیا ہے کہ وہ اپنی پبلک ری افرمیشن کے لیے اپنی یو ایس کے ساتھ جو پارٹنرشپ ہے اس میں کچھ نئے اسٹیپس لے، اسی لیے اس نے یہ نئی انویسٹمنٹس اناؤنس کی ہے. نمبر 3 could be کہ واشنگٹن کی جو گارنٹیز ہیں اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ لمیٹڈ ہیں، کنڈیشنل ہیں اور ریلائبل نہیں ہیں. نمبر 4، پاکستان remains Saudi Arabia's only partner with real depth in defense. اگر یہ پبلکلی بات نہیں بھی ہوتی تب بھی یہ حالات نے ثابت کیا ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ ٹرمپ اور ایم بی ایس کا یہ جو ایونٹ ہے جس کو اتنا ہائیلی سیلیبریٹ کیا گیا ہے، it is more about perception management on both sides and it is less about policy. See you next time.